सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदो ला शरीक है, ना कोई सानी ना कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़रमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुशामदेद। ज़रमन औलियाउल्लाह के इश्क में मगन होना भी एक अजब कैफियत और सुरूर देता है। यकीन जानिए आस पास उदासी हो तब भी कैफियत रूहानी होती है और मुस्कुराहट लाजमी होती है, क्योंकि ये तबस्सुम खुद साख्ता नहीं होता, खुदा साख्ता होता है। मैं आज एक ऐसे मौजू और उन्वान की तरफ जा रहा हूँ कि जिससे गुजरे बगैर मेरा ईमान भी कामिल नहीं होता और जिसे हासिल कर देना ही मेरा कुल असासा है। ख़वातीन व हज़रात, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चुनिंदा एक एक सहाबी, यकीनन जिसको आपने अपनी रकाब में ले लिया, अपनी सोहबत का असर उस पर तारी कर दिया, वो कामयाब हो गया। उसका एक मकाम और मर्तबा है। मगर क्या अर्ज़ करूँ उस शान और मर्तबे की कि जो घर में भी है, सहाबिया में भी है और फिर वो जिगरे गोशे रसूल भी है, यानी जनाब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। एक ऐसी शख्सियत कि जिसके लिए कभी किसी ने जुर्रत भी ना की हो कि कोई उजड़ी फेंकने की कोशिश कर सके, बल्कि अल्लाह के प्यारे हबीब पे जो कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का उजड़ी और गलाजत फेंकने की कोशिश करते थे, आप जनाब सैयदा, हमारा आप पे सलाम हो, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त दाफे थी। यानी वो एक खूबसूरत और एक मजबूत चट्टान जो अपने बाबा और उम्मत के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमामुल अंबिया के लिए दिफा की एक खूबसूरत और मजबूत दीवार बन के खड़ी है। यही नहीं, ये कोई पहला दिफा नहीं है, मगर जब आप हिजरत फरमा रहे हैं तो आपकी अमानत और सदाकत की भी दाफे आप हैं। और यही नहीं, बल्कि जिसे हम कहते हैं अमीर कायनात, मौलाए कायनात, जिसके लिए इकबाल ने कहा है शाह मर्दां शेर यज़दां है, उनके लिए भी अगर कोई ऐसा मकाम है कि जहां सुकून है, राहत है, जहां अमन है, अमान है, प्यार है, मोहब्बत है और फिर कुल्ले ईमान का निस्फ ईमान है, तो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जब जब सैयदा का नाम लेता हूं एक कैफियत और एक हरारत तारी होती है। मैं ही क्या, सही हदीस के रावी बल्कि खुद इमाम बुखारी जब भी आपका नाम लेते हैं एहतराम से निगाहें झुका लेते हैं और कलम को वजू में तर करके सलामुल्लाह अलैहा लिखते हैं। ये एक मुनफरिद एजाज है। इसके लिए किसी मसलक, किसी फिरके की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए अहले दिल, अहले हक होने की जरूरत है और हक शनास होने की जरूरत है। लिहाजा मैंने आज कोशिश की है आज के इस प्रोग्राम में हम उन मनाकिब की तरफ से गुजरें और उन फजाइल की तरफ जाएं और ख़ास तौर से उसका अहाता करने की नाकामी सही में अगर कोशिश करें कि जो सिर्फ और सिर्फ जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हासिल हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप देखिएगा जब ये जिक्र छिड़ेगा तो वो अनवार रोशन होंगे और वो हिकायात और रिवायात आपके सामने होंगी कि गोया आपने सदियां सुना हो, मगर आपको लगेगा कि ये तो आज सुनी हुई बात है, इसमें ताजगी इतनी है, दम हरारत इतनी है। मोमिनीन के कुलूब को इन्हीं अज़कार से तो राहत और सुकून और चैन मिलता है। बेशक आपका नाम हया वाला है और बेशक आप निजात देने वाली हैं, बल्कि रोकने वाली हैं जहन्नम में जाने वालों को जहन्नुम की आग से। और मैं समझता हूं कि अगर इसका दूसरा जाविया देखा जाए तो बहुत से लोग अपने जाहिरी अमाल के जरिए जन्नत में जाने की कोशिश भी कर रहे होंगे, मगर कोई चीज ऐसी है जो मिसिंग होगी और जिसकी वजह से जनाब सैयदा रोकने वाली ही होगी उनको, क्योंकि उनके अमाल कामिल नहीं होंगे। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ान मन, आज के इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हमारे साथ इंतहाई मोअत्बर शख्सियत तशरीफ फरमाए। मैं जब इनसे गुफ्तगू करता हूँ होता कैमरे के बगैर है, यानी ऑफ द रिकॉर्ड है, मगर वही सादगी, वही नफासत और वही लज्जत गुफ्तगू में आती जैसे हम कैमरे पे गुफ्तगू कर रहे हो। जनाब तशरीफ फरमाए मुफ्ती फैसल अजीज बंदगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी इजाज़त से आपकी पसंद को मरूज़ खातिर रखते हुए कलाम सुनने का ख्वाहिशमंद हूँ। जनाब मुबारक शिगरी साहब तशरीफ फरमाए और जनाब सैयदा के हवाले से एक बड़ा अच्छा लिखा हुआ कलाम आपकी प्यारी आवाज़ में सुनने के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।
خوش آمدید خواتین و حضرات. میں بحیثیت امتی اس بات پہ تو ناز کر سکتا ہوں اور کروں گا کہ میرے آقا امام الانبیاء ہیں. وہ جو آپ کو ملا اس سے قبل کسی کو نہ ملا، اور وہ جو اعزاز آپ کا ہے وہ کسی کا ہو بھی نہیں سکتا آپ کے ماں سے باپ. خواتین و حضرات، عزیز و جانمند، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے. مگر خاتم الانبیاء کی رسالت کا خاتمہ کس بھروسے پہ ہے؟ اس بھروسے پہ کہ آپ اور میں مبلغ اسلام ہیں، اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا مگر ہاں اپنی اپنی ولایت کے حصوں میں کام کرتے رہیں گے اللہ والے اللہ والوں کا. اور ہاں ایک اور خاص بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے، یعنی اس سے پہلے کسی خطے کے لیے، کسی قبیلے کے لیے یا کسی علاقے کے لیے انبیاء تشریف لائے، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن نے کہہ دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یعنی ایک پورا، بلکہ اس کو اس طرح سے کہہ لیجئے کہ جہاں جہاں لوگ ہیں، جہاں جہاں جماعت جا سکتی ہے، جمیعاً کا صیغہ اطلاق ہوتا ہے. اور ہاں اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اگر لوگ یہ سوچیں کہ صرف انسانوں تک ہے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عالمین میں جہاں جہاں گنجائش ہے، جن جن عالموں سے آپ واقف ہیں، جن جن کو آپ عالمین کی فہرست میں لا سکتے ہیں، وہ جنہیں آپ جانتے ہیں اور وہ جنہیں آپ نہیں جانتے، بلکہ آپ اور میں کیا حیثیت رکھتے ہیں. کہنے والا بھی رب العالمین ہے، وہ تمام عالم کی عالمیت سے واقف ہے، وہ ہر خشک و تر سے واقف ہے، وہی جانتا ہے کہ عالمین کتنے ہیں اور ان کی کیا وسعت ہے. وہ فرما رہا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. لہٰذا ایسے پیارے نبی کے لیے دشمنوں کو جہاں کوئی تانا آپ کی صداقت میں نہ ملتا، ایسے پیارے اور صادق اور امین نبی کے لیے جہاں کوئی بھی بات آپ کے کریکٹر کے خلاف کہنے کی جرت نہ ہوتی، وہاں پہ ایک تانا منتخب کر کے وہ سب دینے لگے، اور وہ تھا آپ کی اولاد کے حوالے سے. یہ کہنے لگے کہ آپ معاذ اللہ ابتر ہیں، اور یہ گمان کرنے لگے کہ یہ کوئی ایسی بلا ہے کہ جو معاذ اللہ ان تمام اعمال اور افعال کی وجہ سے آپ کے اوپر آئی ہے، اور اس سے آپ محدود رہ جائیں گے اور پھر آل رسول ہی نہ ہوگی جو قیامت تک چل سکے. مگر دیکھیے خدا کا فیصلہ، ان شانئک ھو الابتر ہو گیا، اور حبیب کو وہ نعمت اور وہ کوثر اور وہ کثرت عطا فرما دی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا وہ آخری حصہ، بلکہ آخری فرد جب تک اس دنیا میں ہے قیامت نہیں آئے گی. اور جب قیامت آئے گی دو افراد ہوں گے تو ان میں سے ایک سید ہوگا، اور اگر ایک ہی فرد ہوگا تو وہ بھی سید ہوگا. یہ کتنی کمال اور رتبے میں اعلیٰ اور اولا بات ہے. یعنی اللہ کا فیصلہ تا قیامت ہے. وہ لوگ جو تانے دیتے تھے آج ان کی اولاد ڈھونڈنے سے نظر آئے، مگر دیکھیے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ پیاری دختر کی بدولت ہے. یہ سب کچھ اس دختر کی بدولت ہے کہ جس کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دختر نہیں بلکہ ام ابیہا تک کہہ دیا. یعنی خود اپنے باپ کی ماں. یہ احترام ہے، یہ پیار ہے، یہ رشتہ ہے. مفتی صاحب تشریف فرمائیں. اور مفتی صاحب میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں، گویا بہت ساری عبارتیں اور روایتیں ہیں جو یہ ہمیں بتائیں گی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک اور اسلوب رہا، مگر نیچے سے شروع کرتے ہیں. اولیاء اللہ کے نزدیک جناب سیدہ کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے؟ ہم اگر مختلف ولیوں کو دیکھیں وہ کیسا پاتے ہیں جناب سیدہ کو؟ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کی شخصیت انبیاء کے بعد اور اولیاء سے پہلے ہے. واہ. بعد انبیاء اور اولیاء سے بلند، اس لیے کہ جو امام الاولیاء ہے وہ امام الاولیاء بھی انہیں سیدہ کہتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ ذات والا صفات وہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے جو قرب، جو تعلق سیدہ کائنات کا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ ایسا تعلق کسی کا نہیں. سبحان اللہ. جب آقا دو جہاں کی طبیعت بہت سنجیدہ ہوتی، کوئی حضور سے اس وقت بات نہیں کر سکتا تھا، اور جب کوئی حضور سے بات نہیں کر سکتا اس وقت صرف سیدہ کر سکتی تھی. یہ اکرام صرف سیدہ کا ہے کہ جب سیدہ تشریف لائیں تو آقا دو جہاں کھڑے ہو جائیں، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف باپ کھڑا ہو رہا ہے. یہ وہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ہجوم میں پیغمبراں ہے جس میں، جو تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ جس ذات کے لیے کھڑا ہو جائے
اس کا عالم کیا ہوگا، اس کے لیے اپنی مسند پیش کرے، اس سیدہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ جو دنیا میں ہو تو قلب احمد کی راحت ہو، اور آخرت میں امت کی شافع ہوں، شفاعت کرنے والی ہوں۔ اس پر احادیث ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ فاطمہ میری امت کی شفاعت کرے گی، اور اس پر ایک روایت جو عبدالسلام قادری رضوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب شہادت نواسۂ سید الابرار میں لکھی، اور یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خلیفہ ہیں۔ اچھا جی، یہ قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ قیامت کے دن، اب یہاں تک تو روایت عام ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آواز دی جائے گی کہ اپنے سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، سیدہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہاں تک تو سیدہ گزریں گی تو سب اپنے سروں کو جھکا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عبدالسلام قادری رضوی صاحب روایت کا اگلا حصہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ جب گزریں گی تو ساق عرش کو تھام کر کھڑی ہو جائیں گی، اور ساق عرش کو تھام کر کھڑی ہوں گی، اور اس کے بعد حسین ابن علی کا خون آلود کرتا نکالیں گی اور کہیں گی کہ اے پروردگار، مجھے میرے بیٹے اور اس کے قاتلوں کے درمیان انصاف چاہیے۔ اب وہ لوگ جو اس امید پر ہیں نا کہ قیامت کے دن سیدہ معاف کر دیں گی، سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے انصاف چاہیے۔ پھر آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ سیدہ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اب سیدہ کے حق میں جب فیصلہ ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ پھر سیدہ کہیں گی کہ اے پروردگار، جتنے لوگ میرے بچے سے محبت کرتے رہے، اس کے غم میں گریہ کنا رہے، پروردگار مجھے حق دے کہ میں ان کی شفاعت کروں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ حق بھی اللہ دے گا، اور پھر سیدہ ان لوگوں کی شفاعت کریں گی جو ان کے بیٹے حسین ابن علی کے غم میں مغموم رہے۔ تو سیدہ کونین یہ وہ ذات ہیں کہ ان سے امت کی شفاعت ہے، اور اولیاء کرام ان کا تمام مرکز و محور جن ہستیوں پر ہے، ان ہستیوں کے سر بھی اس دربار میں جھکتے ہیں، اس لیے کہ ولایت کا جو مخزن ہے وہ ذات حسن، ذات حسین اور مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے السیف المسلول میں لکھا کہ اللہ نے کارخانہ ولایت میں ایک ذات کا انتخاب کیا، اس کے طفیل ہر نبی کی امت میں اولیاء بنائے، اور پھر اس کی اولادوں میں ہر شخص کو اپنے زمانے کا کتب رکھا کہ اس کے ذریعے ولایت تقسیم ہوتی تھی۔ تو وہ ذات مولائے کائنات کی تھی جن کا انتخاب ہوا۔ پھر ان کی اولادوں میں ترتیب وار ائمہ اہل بیت، یہ ائمہ اہل بیت ہر دور میں ولایت تقسیم کرنے والے رہے ہیں۔ ولی اور ہوتا ہے اور ولایت تقسیم کرنے والا، ولایت عطا کرنے والا اور ہوتا ہے۔ وہ جو ولایت عطا کرنے والے ہیں وہ جس کے خادم ہیں وہ حیدر کرار ہے، اور حیدر کرار کی بھی ہر اولاد اولاد رسول نہ ہو، اس کی بھی وہی اولاد اولاد رسول ہو جو زہرا سے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مرتبہ، کیا مقام ہے، یعنی کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ، آپ پہ ہمارا سلام و کرم اللہ وجہ شریف، آپ کے لیے بھی، یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ مقام و مرتبہ امام الاولیاء کا ہے، مگر اس کے باوجود جناب سیدہ نہ ہو تو پھر وہ نسل پاک ہے، مگر وہ نسل سادات کی نہیں ہے۔ سادات میں سے بھی ہونے کے لیے حضرت عباس علمدار جیسا قوی، قداور اور معذب، اور میں سمجھتا ہوں کہ شریف النفس شخصیت کہ جن کی بہادری، شجاعت اور طہارت کے اوپر لوگ گواہیاں دیتے ہیں، مگر دیکھیے مقام و مرتبہ کہ حسنین کریمین ہیں، اور وہ عباس کے بھی آقا ہیں، اور ایسے ہی سلسلہ تا قیامت چلا آئے گا، اور وہی چنیدہ ہے، وہی مجتبی ہے، وہی مرتضیٰ ہے، اور وہی اس خاصے سے جڑا ہوا ہے جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل میں سے ہے، کیونکہ یہ نبی کی آل ہے۔ میں قربان جاؤں، مجھ سے صرف ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں، یہ معمول نہیں ہے، یعنی آپ، میں اور ہم سب کیا جب ہم بات کرتے ہیں نسل کا، ذریت کا، تو یہ سلسلہ مردوں کا چلتا ہے اور مردوں سے آگے بڑھتا ہے، یعنی بیٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہماری نسل آگے بڑھے گی۔ یہ غیر معمولی سلسلہ کیوں بنا کہ جناب سیدہ باوجود اس کے کہ دختر پیغمبر ہیں، نسل ان سے آگے بڑھ رہی ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ کے رسول جو خاتم النبیین ہیں، ان کی ختم نبوت کے لیے ضروری ہے کہ ہر نبی میں جو کمال موجود ہے وہ ان میں بھی موجود ہو، ورنہ اگر کوئی ایک کمال پچھلے کسی نبی کو حاصل ہو اور وہ آخری نبی کو حاصل نہ ہو تو ختم نبوت پر حرف آئے گا۔
اب بہت سارے انبیاء وہ تھے کہ جن کے اولادیں تھیں. اب اگر رسول اکرم کی اولاد نہ ہو تو پھر ان کی برتری ہو جائے گی جن کی اولاد تھی. پھر ایک فضیلت گزشتہ انبیاء میں یہ کہ انبیاء کی اولاد بھی نبی ہوتی، لیکن حضور پر ختم نبوت ہونی ہے، لہٰذا اللہ نے اولاد دی، اولاد کو اس پختہ عمر تک نہیں پہنچنے دیا تاکہ ختم نبوت ہو جائے اور کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ ان کی اولاد نہیں ہوئی. اور پھر اس سلسلے کو سیدہ کائنات سے جاری کیا کہ جب کفار نے، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، ابتر ہونے کا طعنہ دیا، تو جواب میں رب ذوالجلال نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر دی ہے. اب یہ عجب بات ہے کہ اگر اس سے ہم خود اپنی تعویل کریں، یہ دیکھنا چاہیے کہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انقطاع نسل کا طعنہ ہے اور جواب میں کہا جا رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر دی ہے. اس کا مطلب ہے کوثر کوئی ایسی ذات ہے جس سے کفار کا طعنہ رد ہو جائے، اور کفار کا وہ طعنہ رد ہوتا ہے صرف سیدہ کائنات سے. سبحان اللہ. کہ سیدہ کائنات سے وہ طعنہ رد ہوا. اور پھر قرآن حکیم نے کئی مقامات پر اس بات کی وضاحت کی کہ سیدہ سے نسل رسول، بیٹی سے نسل رسول کیسے چل سکتی. جس طریقے سے قرآن حکیم میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کا ذکر کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب جیسا بیٹا دیا. وَكُلًّا هَدَيْنَا، ان سب کو ہم نے ہدایت پر جمع کر رکھا. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین. اور پھر ان کی اولادوں میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، یہ سب ہمارے محسنین بندے تھے. وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین. اب آپ دیکھیے اولاد ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ. عیسیٰ کس رشتے سے اولاد ابراہیم ہو گئے؟ واہ واہ. اب سب لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اولاد ابراہیم یوں ہیں کہ حضرت مریم اولاد ابراہیم تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ عیسیٰ ماں کے رشتے سے اولاد ابراہیم ہے. سبحان اللہ. پھر جو آیت مباہلہ ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لائیں تم اپنے بیٹے لاؤ. تو وہاں پر بھی حسنین کریمین کو لے جایا گیا. وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنے نواسے لائیں گے تم اپنے نواسے، ہم اپنے بیٹے لائیں. اور پھر یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات میں عرض کر دوں، جس وقت مباہلہ ہوا ہے رسول اکرم کے اپنے خونی بیٹے ابراہیم بن محمد موجود تھے. اللہ اکبر. اس کے باوجود نہیں لگے گئے؟ اس کے باوجود حسن و حسین کو لے کر گئے. اللہ اکبر. تو دنیا یہ سمجھے کہ قرآن نے ان کو رسول کا فرزند کہا ہے، رسول کا بیٹا کہا ہے. قرآن نے مریم کے رشتے سے عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا کہا ہے. تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے حسن و حسین کے اولاد رسول سبحان اللہ. میں مفتی صاحب سے استفسار کروں گا، قرآن کی اس آیت کی طرف متوجہ رہوں گا کہ جب قرآن آیت مباہلہ جسے کہتے ہیں کہ وہ نساء کا صیغہ کیوں ہے، یعنی تو جمع کا صیغہ ہے، مگر جب ہم دیکھتے ہیں عملاً تو ایک ہی سیدہ ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے میں پوچھوں گا. ایک مختصر توفہ ہے. خواتین و حضرات، عزیزان من، اویس ربانی آپ کا منتظر. عزیزان من، خوش آمدید. آج ہمارا موضوع، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری زندگی کا عنوان اس بات سے عبارت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں امتی بنایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور خود ساختہ دل نے ہمیں موتی بنایا، فرمانبردار بنایا اور ادب کرنے والا بنایا جناب سیدہ کے دروازے کا. اس لیے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رخت سفر باندھتے اسی دروازے پہ آ کے سلام اور درود بیچتے اور حال حوال لیتے اور یہاں تک کہ دعائیں دے کے جاتے. یہ معمول بھی تھا اور غیر معمولی بھی تھا. جب آپ کسی سفر سے لوٹ کر آتے تو سب سے پہلے اسی دروازے پہ آتے، سلام درود کی کیفیات ہوتی اور حال حوال لیتے اور دعائیں دیتے. یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے کیونکہ عرب میں بیٹیوں کو یہ مرتبہ حاصل نہیں تھا. شاید اس سے یہ بات بھی پتہ لگ گئی کہ صرف بیٹی نہیں ہے بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ آنے والے آئمہ کی ماں ہیں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شفاعت کے اس مشکل مرحلے میں خود بھی آپ شافع کی حیثیت سے باذن خدا اور باذن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے ڈھال ہے. بہت سارے گناہگاروں کے لیے ایک ایسا راستہ ہے کہ جو گناہ کے باوجود بچ جائیں گے اور شفاعت سے بہرہ مند ہو جائیں گے. خواتین و حضرات، جناب سیدہ فاطمہ کے لیے
اولیاء اللہ نے کلمات کہے، میں اپنے ہی قریبی دور کے ایک ولی کا ذکر آپ کے سامنے کر دوں کہ جس کو شاعری میں بھی ایک اعجاز حاصل ہے اور فکر بھی اس کی اقبال ہے۔ وہ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمی آ امام اولیوں آخری، بانوے تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، مادر آں قافلہ سالار عشق، مادر آں مرکز پرکار عشق۔ یعنی تین رشتے، بلکہ میں کہوں گا اقبال اور بھی کچھ رشتے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مگر مبینہ طور سے تین رشتے ایسے کہ جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اعجاز حاصل ہے کہ آپ ایک معصوم کی والدہ ہیں، یعنی پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ کی والدہ کی حیثیت سے آپ کو یہ مرتبہ حاصل ہوا، مگر یہاں پہ تو آپ نور چشم رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء کی آنکھوں کا نور ہیں، جو رحمت عالم ہے اس کے گھر کی رحمت ہیں، اور دوسرا حصہ آپ بانو ہیں، یعنی آپ زوجہ ہیں اس کی، جو ہر مرحلے پہ مددگار رہا دین کا، کہ جس پہ ایمان کامل ہو جاتا ہے، جو مومن اول ہے، مسلم اول ہے، اور اس کے ساتھ آپ ایمان میں شریک ہیں۔ اور پھر تیسرے حصے میں آپ مادر ہیں، قافلہ سالار عشقی اور مرکز ہے پرکار عشقی، کہ جہاں پہ نوک رکھ کے عشق کی داستان کھینچی جاتی ہے، دائرہ اور وسعت عشق بیان کیا جاتا ہے۔ اور دو رشتے جو میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں حضرت اقبال سے دستبستہ گزارش کر کے، وہ یہ ہے کہ آپ اس خاتون کی بیٹی ہیں جو خود سردار ہیں، جو خود ملکہ ہیں، اور یہ حصہ تو کسی اور کے نصیب میں بھی نہیں آیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول نے کسی کی طرف رشتہ عقد نہیں بھیجا، اور پھر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی محبتوں کا ذکر ام المومنین سے فرمایا اور بارہا فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو آپ کے احسانات ہیں وہ مجھ پہ ہمیشہ رہیں گے، آپ کو یاد رکھا، اور پھر اللہ جن کو سلام بھیجے آپ ان کی دختر ہیں۔ اور آخری حصہ یہ بھی میرا دل کہتا ہے، ویسے بہت سارے سلسلے ہیں مگر یہ بھی کوئی کم بات نہیں ہے کہ آپ حضرت عباس علمدار کی وہ والدہ ہیں کہ جن کو آپ نے اپنی والدہ کہا، یعنی آپ سے منسوب ہوئے اور آپ کی غلامی کا شرف حاصل کیا، بایولوجیکلی نہیں مگر اعزاز اور شرف میں آپ کے ساتھ جڑ جانے کو اپنے لیے عزت اور فخر سمجھا۔ آپ جناب حضرت حور کے لیے وہ مرکز اور محور ہیں کہ جن کا دیا ہوا رومال اگر سر پہ حور باندھ لیں تو وہ اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے ہیں، اور اس سے کئی زیادہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، محبت کا سرچشمہ آپ ہیں، مصدر آپ ہیں، اور روایات ہوں یا حقیقت، اور اس سے زیادہ بڑھ کے حقائق کی دنیا میں قدم رکھنا، وہ کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا۔ یہ بات طے ہے کہ حضرت علی سے اس کا رشتہ ہوگا، مگر آج یہ بھی سن لیں کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے سے وہ چھپ کر کے نہیں گزر سکتا، سوائے یہ کہ وہ محبت اور عقیدت کے سارے رشتے بیان نہ کر دے۔ مفتی صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ جو آیت مباہلہ ہے اس میں نساء کا صیغہ، یعنی ایک طور سے ایک، دو یا تین یا دو سے زائد کا ہونا بڑا لازمی ہے، مگر اس کے باوجود جناب سیدہ فاطمہ کا انتخاب کرنا، کیا دیگر دختران پیغمبر نہیں موجود تھیں؟ جی واقعی نہیں موجود تھی، اس لیے کہ جب واقعہ مباہلہ ہوا ہے تو اس سے پہلے رسول اکرم کی تینوں باقی صاحبزادیوں کے وصال ہو چکے تھے۔ مباہلے کے وقت صرف سیدہ ہی موجود تھیں، اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا ادعو نہیں ہے، ندعو ہے، واہ 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 واہ، ہم بلائیں گے، ہم بلائیں گے، سبحان اللہ۔ اب رسول اکرم کے ساتھ وہ دوسرا کون ہے جس کی وجہ سے ہم ہیں؟ ہم بلائیں گے اپنے بیٹے۔ ہائے ہائے ہائے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ آگے جتنے رشتے ہیں اس میں یہ ہم ایڈجسٹ ہو سکتا ہو۔ اللہ اکبر۔ ابنا انا و ابنا اکم، حسن و حسین، نبی کہیں گے میرے بیٹے، علی کہیں گے میرے بیٹے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پہ کوئی اور مرد آ کر نہیں کہہ سکتا حسن و حسین کو میرا بیٹا، ہاں، نبی کہیں گے میرے بیٹے، علی کہیں گے میرے بیٹے۔ زہرا ہیں نساء انا، واہ واہ، نبی کہیں گے نساء انا، علی کہیں گے نساء انا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر انفسنا، نبی کہیں گے انفسنا، اور علی تو ہیں ہی نفس سبحان پیغمبر۔ اللہ سبحان تو اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے رشتے رکھنے سے جو نبی اور علی میں مشترک ہوں۔ جمع متکلم بالکل ثابت آتا ہے اس کے اوپر۔ بالکل، اس کے علاوہ اس لیے باقی شخصیات اس میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کہ اس میں مشترک رشتے رکھنے تھے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ ان مشترک رشتوں میں بھی حیدر کرار جب مباہلے کے لیے گئے ہیں تو سب سے پیچھے تھے، سب سے آگے حسن و حسین، پھر زہرا، پھر حیدر کرار سب کے پیچھے، تاکہ
دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اگر علی کو سب سے آگے لے کے جاتے تو شاید لوگ یہ کہتے کہ علی کا ایک جاہو جلال تھا، ہیبت تھی، شاید نبی پریشر میں لینے کے لیے علی کو آگے لے کر آئے ہیں کہ سامنے والے پر روب ڈالنے کے لیے، اس لیے علی کو سب سے پیچھے رکھا اور آیت کی ترتیب ملحوظ رکھی. ابنا انا پہلے تھے تو ابنا انا کو آگے رکھا، نساء انا آیت میں اس کے بعد تھا تو نساء انا کو زہرا ان کے پیچھے ہیں، پھر انفسنا ہے تو علی ان کے پیچھے ہیں. اور یہ ترتیب اس لیے بھی کہ جہاں نبی کا قدم پڑے وہاں زہرا کا قدم لگے، اور جہاں زہرا کا قدم لگے تو یہ آسمان اس قدم کا نشان نہ دیکھنے پائے، وہاں پھر علی کا قدم لگے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شجاعت اور جرت میں مجھے آپ کی یہ بات ایسا لطف دے رہی ہے کہ حیدر کرار کہتے اسے ہیں جو ہر مرحلے میں آگے ہوتا ہے، ہر جنگ میں آگے ہوتا ہے، چاہے وہ خیبر ہو، خندق ہو، وہ تو آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہے. مگر مقام اور مرتبہ جناب سیدہ یہ ہے کہ مباہلے میں وہ بھی پیچھے اور جناب سیدہ آگے ہیں. سیدہ کے پیچھے حیدر کرار چل رہے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ولایت سیدہ کائنات کے بعد ہے. سیدہ کونین یہ وہ ذات ہیں کہ ان کو مباہلے میں، آیت تطہیر میں، سورہ کوثر میں فضائل و سب فضیلتیں ہیں کوزے میں سمندر کی طرح، سب فضیلتیں ہیں کوزے میں سمندر کی طرح، مختصر عمر ملی سورہ کوثر کی طرح. اللہ اکبر. تو وہ جو سورہ کوثر کا مصداق ہیں، وہ جن کی خاطر سورہ کوثر کا نزول ہوا ہے، وہ ذات سیدہ کائنات. اور اس ذات سے اتنی رسول اللہ کو محبت ہے کہ اللہ جانتا تھا، اس لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ اس نام کا ایک حالہ رسول کے گرد رکھا. رسول کے چاروں طرف فاطمہ فاطمہ فاطمہ. سبحان اللہ. رسول اکرم کی دادی فاطمہ مخزومی، رسول اکرم کی پہلی ساس خوش دامن حضرت خدیجہ الکبریٰ کی والدہ فاطمہ، رسول اکرم کی چچی فاطمہ بنت اسد، رسول اکرم کی بیٹی فاطمہ زہرا، پھر رسول اکرم کی نواسی، ہم تو زینب کہتے ہیں نا، نام ان کا زینب نہیں تھا، وہ تو مولا علی کہتے تھے زین اب، باپ کی آنکھوں باپ کی زینت، زین اب. نام تو فاطمہ ثانیہ تھا، فاطمہ ثانیہ. پھر حضرت عباس علمدار کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کی والدہ حضرت فاطمہ کلابیہ. تو رسول اکرم کے گرد فاطمہ 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 فاطمہ، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کو فاطمہ سے محبت ہے، اس کے چاروں طرف فاطمی حالہ رہے. بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا فاطمہ فاطمہ ہوا. اللہ قبول فرمائے مفتی صاحب کی زبان مبارک سے، اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ آپ نے جملوں کا انتخاب کر کے مناقب جناب سیدہ ہمیں سنائے. میں چاہتا ہوں کہ مبارک شکری صاحب آپ کلام پیش فرمائیں اور اسی انداز سے کہ اہل دل، اہل محبت، اہل مودت سرور کی کیفیت اپنائیں. پروگرام بھی یہیں سے اختتام پذیر ہوگا، مگر یہ وعدہ ہے جو لطافت اور جو تازگی مجھے جناب سیدہ کے ذکر سے حاصل ہو رہی ہے، ہم ایک اور نشست اسی عنوان سے رکھیں گے. آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا. اویس ربانی کو دیجیے کہ اجازت. مبارک شکری کی آواز میں ایک خوبصورت سا کلام.